बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मुल्क के दूसरे मसले अभी तक सुलग रहे हैं और अचानक सिंध से एक नया मसला खड़ा हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11 दिसंबर को सूबाई असम्बली से सिंध लोकल बॉडीज तरमीमी एक्ट पास करवा लिया। अपोजिशन जमातों ने इसे काला कानून करार दे दिया। इस दौरान वज़ीर आला मुराद अली शाह के चंद कलमात ने जल्दी पर तेल का काम किया और यूं सिंध की सियासी सूरत हाल में उबाल आ गया। क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद से आके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? ये सिंध के लोग ये कब्जा नहीं होने देंगे। हाँ, हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। एक मेंबर है कि जी नासिर शाह साहब रोडी से, वो कराची के फैसले करेंगे आके। नासिर शाह साहब सिंध के हैं, नासिर शाह साहब पाकिस्तान के हैं। और हाँ, इस सिंध के लोग अगर नासिर शाह साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्ट करेगी तो सिंध के लोगों के लिए नासिर शाह साहब फैसले करेंगे। तुम लोग माइनॉरिटी में हो, माइनॉरिटी में रहोगे कभी फैसले नहीं करोगे। इन्होंने कहा कि जी आप अकलियत में हो और तुम लोग हमें मजबूर ना करो कि हम कुछ सोचने पे मजबूर हैं। यहाँ कोई समंदर बीच में नहीं है, ना ये 1971 है, 2021 से 50 साल गुजर चुके हैं। जिसने खुदा ना खास्ता ऐसी सोच भी रखी है, तबाह बर्बाद हो गया है। इतने जूते मारेंगे ये सिंध वाले आपको, इसलिए कि इसी सिंध की असम्बली से करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी। आप सिंध नहीं हो मुराद अली शाह साहब। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। यही मुस्तफा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, यही लोग इक़्तिदार कर रहे थे। पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सबने मुत्तफिका करारदाद पास की और इस कानून को काला कानून करार दिया और इसको मुस्तरद किया। आपके वजीर आला साहब जज्बात में आकर मुंह से झाग निकालते हुए बयानात दे रहे हैं और धमका रहे हैं। कैसे हालात पैदा ना करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू कर दें। क्या है इस जुमले के पीछे? बिलावल साहब ने जो कहा है कि काला कानून कहने वालों का मुंह काला, काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत होते हैं। वजीर आला के मनसब पे मौजूद एक शख्स जिसने पाकिस्तान से वफादारी का ओथ लिया हो और वो कहे कि हमें पाकिस्तानी समझो वरना कुछ और सोचने पे मजबूर हो, ये वही पाकिस्तान ना खप्पे की आवाज एक बार फिर आएगी और हम शदीद तरीन मजम्मत करते हैं। वजीर आला साहब का कल का जो बयान है वो इंतहाई तासुबाना है। ऐसा लग रहा था कि वजीर आला सिंध नहीं, कोई तासुब ज़दा कौम परस्त लीडर बात कर रहा है, कोई तासुब ज़दा सिंधी कौम परस्त लीडर बात कर रहा है। इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और इस आग को बुझाया कैसे जा सकता है, ये हमारा आज का इशू होगा। और फवाद चौधरी ने आज एक बार फिर पाकिस्तान को खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क करार दे दिया। इन्होंने ईवीएम के बारे में भी कहा। एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से हमें उसका सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान इस रीजन में अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया से, बांग्लादेश से, तो इस वक्त सबसे सस्ता मुल्क है सवाए चाय के। चाय हमारी महंगी है, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, चाहे दालें हैं, आटा है, इवन सब्जियां हैं, ये तमाम इस रीजन में सबसे सस्ता मुल्क है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मामला है ये सबसे पहले 2012 में आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत में ये उठाया था। नवाज शरीफ की हुकूमत ने 2017 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन को ये हदायत की कि वो इसके ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाए। हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम इन दोनों इश्यूज पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, वफाकी वजीर इत्तलात हैं। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम मशीनें गवर्नमेंट से डिमांड कर ली हैं, तो अब इशू क्या है फिर? ये बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई है। बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो आपने इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन कराना चाहते हैं अगर आप ईवीएम के ऊपर, तो उसके लिए उन्हें 4000 मशीनें जो हैं वो दरकार है। और फिर उन्होंने लिखा है कि हमें ये इस तरह से चाहिए होंगी। बेहतर तरीका मेरी नज़र में तो अब भी यही है कि बजाय इसके कि आप ये मशीनें हम इस तरह से करें
سمپل آپ کو ٹینڈر دینا چاہیے کہ ہمیں اس طرح کی اس نوعیت کی مشینیں چاہیے، دنیا بھر کی جو مینوفیکچررز ہیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، پیسے ظاہر گورنمنٹ نے دینے ہیں، وہ آپ لے لیجئے اور اس کے اوپر الیکشن کرائیے۔ یعنی اس میں گورنمنٹ صرف پیسے دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ فیصلہ اب الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے، ٹینڈر بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور مشینیں بھی اسی نے خریدنی ہے۔ اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے، قانون بن گیا ہے، اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن یہی کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ دبئی کی کوئی کمپنی ہے، گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہاں سے مشین خریدی جائے، اور دوسرا شبلی فراز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی مشینیں بن سکتی ہیں، تو کیا مشینیں اندر سے بھی خریدی جا سکتی ہیں سر؟ ہوا کہ بعد میں پاکستان کے اندر یہ کمپنی جو بھی کمپنی دے وہ مینوفیکچرنگ پاکستان میں کرے تاکہ ہمارے ڈالر بچے، ہمیں باہر جو ہے وہ نہ اس کو کرنا پڑے۔ بٹ نان دا لیس اس میں بہت کمپنیاں آئیں گی، امریکن آئیں گی، اسپینش کمپنیز ہیں وہ بناتے ہیں، اس کے بعد آپ کی جرمن کمپنیز جو ہیں وہ اس میں آلریڈی جو ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں کی کمپنی آلریڈی پاکستان میں آفر کر چکی ہیں الیکشن کمیشن کو اور گورنمنٹ کو کہ وہ یہ مشینیں بنا کے دینے کو تیار ہے۔ میرے خیال میں تو ان سے نیگوسیشن ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ وہ یہ مشینیں جو ہیں وہ پاکستان میں مشین جو ہے اس کی کرے، بٹ اب دس از اگین اپ ٹو الیکشن کمیشن کہ وہ اس کو کیسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو دبئی کی کمپنی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کہیں سے پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ دبئی کی کمپنی ہے جس نے پہلے مشین متعارف کرائی پاکستان میں، شبلی فراز صاحب وہ مشین کو لے کے پھرتے رہے، مختلف جگہوں پہ گئے، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اسی کمپنی سے یہ مشین خریدی جائے۔ دیکھو نا، یہ تو اوپن ٹینڈر ہوگا نا، اوپن ٹینڈر ہوگا، اس ٹینڈر میں ساری کمپنیاں جو ہیں وہ آئیں گی، الیکشن کمیشن اپنی شرائط دے گا، ان شرائط کے مطابق وہ کمپنیاں اپنے آپ کو سبمٹ کریں گے۔ سو یہ تو ایسے ہی کانسپریسی تھیوریز پہلے ہی بنا لینا، یہ تو ایک بڑی بات ہے، یہ ظاہر اوپن ٹینڈر ہوگا، سب کے سامنے ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر الیکشن کمیشن وقت پہ پروسیس مکمل نہیں کرتا، مشینیں نہیں آتی، لوگوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو کیا پھر اگلے الیکشن نہیں ہوں گے؟ پھر تو موو کر رہا ہے، اور انہوں نے کمیٹیز بھی بنا دی ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ سبسٹینٹیو اقدامات بھی شروع کیے۔ سو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن اس بات سے مکمل طور کے اوپر اویئر ہے اور وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ تو اگر اس کے لیے یہ ذہن میں رکھیے گا $1.5 بلین چاہیے ہوگا، تو کیا ہماری اکانومی میں اتنی جان ہے کہ ہم ایک سال کے اندر $1.5 بلین دے سکیں، پھر مشینیں آئیں، پھر مشینوں کی ٹریننگ، پھر لوگ بھرتی کیے جائیں؟ کیا ہمارا انفراسٹرکچر اور ہماری اکانومی اس چیز کی اجازت دیتی ہے؟ ڈالر کی فگر آپ کو کس نے دے دی ہے؟ نہیں، کتنے پیسے لگیں گے آپ کو اندازہ ہے اس کا؟ پہلے یہ پوچھے نا کہ کتنے پیسے لگیں گے، آپ نے اپنی طرف سے $1.5 بلین کی فگر دے دی۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، پچھلا جو الیکشن ہوا تھا، ہاں پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس کے اوپر 27 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوا تھا۔ یہ جو ای وی ایم مشین ہے، یہ اگر پاکستان میں بنتی ہے تو اس کی قیمت $500-600 سے زیادہ نہیں، اور اگر آپ نے سے آپ کے 2.5 لاکھ کے قریب آپ کے بوتھ ہیں تو آپ 3 لاکھ لے لیں گے، تو یہ آپ کا جتنا لگ بھگ خرچہ پچھلے الیکشن میں ہوا ہے اس سے زیادہ الیکشن میں یہ خرچہ نہیں ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چونکہ مشینیں آپ نے اگلے الیکشن میں بھی استعمال کرنی ہے، تو ایکچولی ان 5 ایئرز ٹرم یہ الیکشن آپ کا بہت سستا پڑ جاتا ہے بنسبت اس الیکشن کے جو کہ آپ کرواتے ہیں اس سے روٹین کے الیکشن سے۔ اچھا، گورنمنٹ نے کوئی ایلوکیشن کی ہے کہ اتنے پیسوں کی مشینیں خریدی جا سکتی ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر ٹینڈر ہو جاتے ہیں اور اس میں مشینیں خریدنا ظاہر ہے اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور وہ خرید لیتی ہے، اور پیچھے ہمارے پاس اگر اتنے پیسے نہیں ملتے ہمیں، تو پھر تو یہ سارا معاملہ کٹائی میں چلا جائے گا۔ گورنمنٹ نے کوئی ایلوکیشن کی ہے اس کے لیے؟ ایلوکیشن کا کوئی پرابلم نہیں، آرٹیکل 220 کے تحت جو پیسے بھی الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کرے گا ہم اس کے مطابق دینے کو تیار ہیں، اور ابھی جو لوکل گورنمنٹس کے اندر جو بھی الیکشن کمیشن پیسے پروونشل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرے گا وہ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ دینے کو تیار ہیں۔ اب 20 سے 25 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ دینی پڑے گی اس میں، یہ ذہن میں رکھیے سر، تو کیا ہمارے پاس وہ لوگ ہیں اور ان کے لیے ٹریننگ سینٹرز ہیں، اور کیا ہم نے اس کے لیے کوئی انفراسٹرکچر بنایا؟ پاکستان میں موبائل فون استعمال کرتے ہیں،
اور جو لوگ بھی موبائل فون استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ مشین استعمال کر سکتے ہیں. کوئی اس میں ٹریننگ چاہیے, کوئی اس میں بڑا کوئی انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. جو بندہ بھی موبائل فون یوز کر سکتا ہے وہ یہ مشین یوز کر سکتا ہے. اچھا, الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ اگلا الیکشن ہر صورت ای وی ایم پہ ہوگا, اور ہمارے پاس تو ظاہر ایسا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, اور ہم سے وہ توقع کی جا رہی جو دنیا کے کسی الیکشن کمیشن سے آج تک نہیں کی گئی. تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے دباؤ ہے, اور اگر الیکشن کمیشن اگلا الیکشن مشینوں پر نہیں کنورٹ کر پاتا تو پھر کیا سینیریو ہوگا؟ قانون ہے, پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون ہے, اوپینین تو نہیں ہے. آپ کوئی اوپینین ہو سکتی ہے, جاوید چودھری صاحب کی اوپینین ایک ہوگی, میری اوپینین مختلف ہوگی, کسی کی اور مختلف ہوگی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کا جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. جب پارلیمنٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے پھر وہ قانون بن جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ اب ایک قانون ہے اور اس کے اوپر اس کے مطابق عمل درآمد ہونا. لہذا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہے, اسے اگلا الیکشن ہر صورت ای وی ایم پہ کروانا پڑے گا. کے پاس اس وقت آپشن نہیں ہے, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے, یا ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے جو بھی اسٹیپس لیے ہیں وہ بالکل درست سمت میں اقدام ہے, اور میرے خیال میں ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر الیکشن کمیشن کو لگے کہ وہ نہیں کرا سکتے پھر انہیں ظاہر پارلیمنٹ کو رجوع کرنا پڑے گا, اور حکومت کے ذریعے پارلیمنٹ کو یہ کہنا پڑے گا کہ ان الیکشنز کو آپ پی وی ایم کے اوپر نہ کریں. اچھا, یہ فرمائیے سر, یہ جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے اور سارے میڈیا اس کو بار بار پلے کر رہا ہے. اس میں انہوں نے وزیر صاحب کے اوپر سیدھے الزام لگائے, اور وہ بنیادی رکن تھے پی ٹی آئی کے, اور بڑے پرانے عمران خان صاحب کو جاننے والے بھی ہیں. تو جب ایک الزام لگایا جا رہا ہے تو اس کی تحقیقات کے لیے گورنمنٹ کیوں کچھ انیشیٹو نہیں لیتی؟ کوئی نہیں تھے, وہ تو کی تحریک میں جو ہے اس وقت پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے عہدوں میں یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ اس میں وہ ان کے اوپر ایک پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا ہے. اور یہ جو وجیہ الدین احمد صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے. تو جب وہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے تو ان کے بیان کو ہم اتنا کیوں ڈسکس کریں؟ اب دیکھیں سر, اگر وہ مینٹلی سٹیبل نہیں تھے تو ایک سنگل فرد کا کمیشن بنایا تھا پرائم منسٹر صاحب نے, عمران خان صاحب نے, جس میں کہ ہم الیکشنز کیوں ہار رہے ہیں اور الیکشن میں ریفارمز کیا ہونی چاہیے پارٹی کے اندر, اور اس میں یہی صاحب تھے جن کو وزیر صاحب نے یہ ڈیوٹی دی تھی, اور انہوں نے جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے خلاف ان کی فائنڈنگ آئی تھی. تو اگر ایک مینٹلی انسٹیبل آدمی تھا تو اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دینے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ وزیر اعظم صاحب نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی کئی جوکر جو ہے حامد خان ٹائپ, وجیہ الدین ٹائپ جوکر جو ہیں وہ پارٹی میں رہے, اور انہوں نے بڑا نقصان دیا پارٹی کو. اور 2013 کے بعد 2013 کا الیکشن پہلے ہروا دیا, پھر اس کے بعد جو ایک اتنا بڑا نقصان ہوا پارٹی کا وہ انہی طرح کے 5-7 جو جوکرز تھے ان کی وجہ سے ہوا. اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب ریگریٹ کرتے ہوں گے کہ ان جیسے لوگوں کے اوپر بھی اعتماد. اچھا, ویسے اب پارٹی میں سے سارے جوکر چلے گئے ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ کچھ ابھی باقی ہیں جن کا جانا بھی اب ضروری ہو گیا؟ اپنی اوپینین ہوگی, آپ کے خیال میں کچھ لوگ جو ہے وہ ہوں گے, کچھ لوگ نہیں ہوں گے, لیکن اوور آل پارٹی جب کامیاب ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جان چھوٹی ہے تو کامیاب ہوئی ہے. جب ان طرح کے لوگ چلے گئے ہیں تو اس سے پارٹی کامیاب ہو گئی ہے. تو جب پارٹی کامیاب ہو گئی ہے تو دس اٹ سیلف از این ایویڈینس کہ ان لوگوں سے جان چھوٹی ہے تو پارٹی کامیاب ہوئی ہے. اب اس میں دیکھیں فواز صاحب, آپ کے پاس ایک بڑا اچھا آپشن ہے گورنمنٹ کے پاس کہ آپ ایک لیگل نوٹس جاری کریں جیسے وجیہ الدین احمد صاحب کو, اور ان کے خلاف ایک قانونی کارروائی کریں, کیونکہ ظاہر ہے اسلامی دنیا کا سب سے بڑا ملک پاکستان, ایٹمی طاقت پاکستان, اس کے اتنے مقبول پرائم منسٹر صاحب, ان کے اوپر اس ٹائپ کا الزام لگا دینا جس سے ظاہر ہے پوری دنیا میں جگہ سائی ہوگی پرائم منسٹر صاحب کی. تو آپ ایک لیگل پروسیس کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ کافی وقت ضائع کر لیا آپ سے اتنی دیر اس موضوع کے اوپر بات کر کے. کوئی سبسٹینٹیو بات ہے تو اس کے اوپر بات کریں, یہ تو میرے نہیں خیال ہے اس کے اوپر ہمیں اتنا وقت ضائع کرنا چاہیے. تو آپ اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیتے؟ کی بات کے اوپر کیا کمنٹ کرتا پھر, بس ہو گئی بات, آپ کو بتا دیا.
ٹھیک ہو. اچھا یہ فرمائیے سر، یہ جو مہنگائی کے بارے میں آج آپ نے فرمایا کہ پاکستان آج بھی خطے کا سستا ترین ملک ہے. اب سوال یہ ہے کہ انفلیشن دیکھ لیں، پاکستان ڈبل ڈیجٹ میں ہے. فی کس آمدنی میں پاکستان لوسٹ رینک میں ہے. فی کس آمدنی پاکستان کی کم، انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں، اور ساتھ ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک بھی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا سر؟ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ہندوستان کی جو فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں، اور وہاں پر اس وقت جو انفلیشن ہے وہ تقریباً اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی انفلیشن ہے. اس وقت جو یو ایس اے کی فگرز ہیں وہ اپنی ہسٹری کی سب سے بڑی انفلیشن میں جو ہے وہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں تو بہت حالات بہتر ہیں. پاکستان میں ہم نے کورونا سے ایک بہت کامیاب لڑائی لڑی، 5% سے زیادہ ہماری گروتھ ہے. اس وقت جو تمام اس وقت ریجن میں جو اشیاء ہے، چاہے وہ دال ہے، چاہے وہ چکن ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی باقی چیزیں ہیں، اس ریجن میں سوائے چائے کے، چونکہ بنگلہ دیش اور سری لنکا اور انڈیا تینوں میں چائے پیدا ہوتی ہے، وہ ہم سے وہاں پہ سستی ہے. باقی ہر چیز پاکستان میں سستی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت میں سر آپ کی بات سے اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن پنجاب اسمبلی نے پچھلے دنوں ایک قرارداد پاس کی تھی، 30/11/2021 کو قرارداد پاس ہوئی تھی. اس میں یہ درخواست کیا گیا تھا ایوان سے کہ جو ایم پی ایز ہیں ان کے ڈیلی ویجز جو ہیں وہ کم ہیں، وہ 3,000 سے لے کے ان کو 5,000 کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 لاکھ روپے سے 6 لاکھ روپے بھی انکریز کیا جائے. اور یہ کہا یہ گیا کہ مہنگائی میں اضافے کے تناسب سے ارکان اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ کیا جائے. یعنی اسمبلی تک یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ایم پی ایس بھی ان کو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہے نہیں ہے، پاکستان سستا ترین ملک ہے. تو ایم پی ایس کو بتائیں نا سر آپ. اینکرز کے باقی تمام لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ اتنی نہیں ہیں. اینکرز کا ہمارے یہاں داغ لگا ہوا، ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ کافی زیادہ ہے، اور اسی لیے ان کو مہنگائی کا اتنا فرق جو ہے وہ نہیں پڑنا چاہیے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے سر، گورنمنٹ سیکٹر نہیں ہے. نہیں، وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو اشتہار وغیرہ سارے گورنمنٹ سیکٹر سے ہی جاتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہمارے باقی لوگ ہیں میڈیا میں، رپورٹرز ہیں، کیمرہ مین ہیں، ان کی تنخواہیں اتنی نہیں ہے کہ جس میں ان کا گزارا ہو سکے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں اینکر جتنے بھی ویل آف ہوں، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں سر، ایم پی ایز دیکھ لیں سر، پنجاب اسمبلی کے ایم پی ایز ساری پارٹیز نے مل کر یہ قرارداد پاس کروائی ہے سر اسمبلی سے. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں گے، میں 100% اس حق میں ہوں کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تنخواہیں بھی اچھی ہونی چاہیے، اور ان کو ہمیں ایک آفس سیٹ اپ، تنخواہوں سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک آفس سیٹ اپ ہو جہاں پہ وہ جو بلز آئیں ان کو وہ ایویلویٹ کرا سکیں. ان کے ساتھ ریسرچرز ہونے چاہیے. جو دنیا میں ماڈرن لیجسلیشن ہوتی ہے وہ سہولتیں ہمیں ڈیفینیٹلی ٹھیک ہونا چاہیے. جیسا میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ ہونا چاہیے. لیکن سر یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے، ریزولوشن پاس ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا یہ ایوان حکومت پنجاب سے اس امر کا مطالبہ کرتا ہے کہ ارکان اسمبلی کے الاؤنسز میں اضافہ مہنگائی کے تناسب سے کیا جائے. یعنی ایم پی ایس یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمارے الاؤنسز کم ہے، ان کو مہنگائی کے تناسب سے برابر کیا جائے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے ہی نہیں پاکستان میں. کہ مہنگائی نہیں ہے، میں نے تو یہ کہا کہ دنیا کے حساب سے مہنگائی پاکستان میں بہت کم ہے. اس وقت اگر آپ یو ایس اے سے دیکھیں نا، آپ کو چاہیے تو یہ کہ آپ میرے سے یہ سوال ہی نہ کریں، آپ اپنی ریسرچ ٹیم کو یہ کہیں. اور جو میں نے آج پریس کانفرنس میں بھی آپ کو کر کے بتایا ہے، آپ نکالیں، کمپیریزن نکالیں کہ ہندوستان سے کون کون سی چیزیں پاکستان میں سستی ہیں، کون سی مہنگی ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یو ایس اے میں کیا حالات ہیں، بنگلہ دیش میں کیا حالات ہیں، سری لنکا میں کیا حالات ہیں، اور لوگوں کو ایک انڈیپینڈنٹ اوپینین دیں کہ اس وقت پاکستان میں کیا سچویشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ رائے سر دیکھیں، انڈیپینڈنٹ رائے بات تو سن لیں نا، بات پوری مکمل ہونے دیں. دوسری بات، اور یہ رائے یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو مائک پکڑا دے اور مرضی کے بیان دے دے کہ آپ نے یہ کہنا ہے، یہ تو اس کا ڈرامہ ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے قوت خرید بتانی ہے لوگوں کی کہ قوت خرید کدھر گئی ہے. مثلا اگر 400 ارب روپیہ جو ہے وہ کسان کی آمدنی میں ایک سال میں اضافہ ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو پر ایکڑ ان کی جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھیں گے. وہ زیادہ اس کے اوپر وہ موٹر سائیکل خرید سکے گا، وہ گاڑی خرید سکے گا، ٹریکٹر خرید سکے گا. اسی طریقے سے جو ٹیکسٹائل کی انکم اگر بڑھی ہے
وہ ان کی قوت خرید. تو پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہو, کنسٹرکشن ہو, زراعت ہو, ان تمام شعبوں میں بہت اضافہ ہوا ہے لوگوں کی آمدنی میں. سر سوال یہ ہے کہ پر کیپٹا انکم پاکستان کی خطے میں سارک کنٹریز میں لویسٹ, انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں, پورے سارک کنٹری میں کوئی ایک ملک نہیں ہے جس کے اندر انفلیشن ڈبل ڈیجٹ میں ہو. تو اس کے باوجود یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کم ہے. اب انفلیشن وہ ڈبل ڈیجٹ میں اور فی کے آمدنی کم, اور اس کے علاوہ 1-2 کروڑ لوگ اور خط غربت سے نیچے چلے گئے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے نہیں, یا سستا ترین ملک ہے یہ. پہلی بات یہ جاوید صاحب, پھر مجھے نہیں لگتا آپ کی ریسرچ ٹیم نے آپ کو صحیح ریسرچ. انڈیا میں اس وقت انفلیشن پاکستان سے بہت زیادہ, ڈبل ڈیجٹ میں نہیں, بہت زیادہ. اسی طریقے سے جو بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں ابھی آپ گوگل کر لیں, ابھی میں آپ کو کر کے بھجوا دیتا ہوں کہ کتنا ہے, پاکستان سے بہرحال زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت سچویشن پاکستان کی اس لیے بہت بہتر ہے باقی دنیا سے, ہم نے کرونا سے ایک بہت زبردست لڑائی لڑی, اور اتنی کامیابی پاکستان کو جو کرونا میں ملی ہے اور کسی خطے میں اگر آپ 5% سے زیادہ گرو کریں, ابھی تو IMF بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ 4%, 4.5% کے اوپر گرو کر رہے ہیں, اور شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں 5% سے بھی زیادہ گرو کر رہے ہیں. تو اگر آپ 5% سے زیادہ گرو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی آپ کے اخراجات ہیں اس سے 5% جو ہے آپ کی آمدنی زیادہ ہوئی ہے, اور تمام شعبوں میں آپ کی آمدنی جو ہے وہ بڑی ہے. اور اس خطے میں بنگلہ دیش اور انڈیا ہم سے زیادہ غریب ملک ہے. پر کیپٹا انکم میں تو آپ ٹاٹا برلا کی بھی انکم ڈال دیتے ہیں نا, وہ میئر نہیں ہے صحیح. آپ دیکھیں سر پر کیپٹا انکم تو انٹرنیشنل فورم سر وہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اس میں ٹاٹا اور برلا شامل ہوتے ہوں گے سر, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. آپ سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح ہماری کوئی ریسرچ ٹیم ہے نا, آپ اکنامک ریسرچ ٹیم جو گورنمنٹ کی اس سے پوچھ لیں. آپ پوری پریس کانفرنس کی اگر وہ ٹکڑا آپ چلا دیں گے تو آپ کو کمپیریزن مل جائے گا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی صاحب. آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے کہ سر یہ کراچی میں MKM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے آپس میں جنگ شروع ہو گئی ہے, آپ MKM کے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جو صاحب بالکل صحیح ہے. یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹمز کو تباہ و برباد کیا, اور چیف منسٹرز نے جس طریقے سے پیسہ خرچ کیا, ابھی آپ دیکھیں گوادر میں بھی, آج میں نے آپ کو وہاں پہ بات میں نے کی ہے, اسلام آباد میں پینے کے پانی کے اوپر گوادر سے کہیں کم خرچ ہوتا ہے. آپ نے اتنا پیسہ وہاں پہ لگا دیا ہے, ان ساری جگہوں کے اوپر آؤٹ کم ہے نہیں. جب تک اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگی, لوکل لوگ جو ہیں وہ میئر کو پوچھ نہیں سکیں گے, آپ کیسے اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اور اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں MKM کا بھی مطالبہ اس میں بالکل درست. لیکن سر پنجاب میں اور سندھ میں کیا فرق ہے سر؟ جو پنجاب میں آپ نے ایکٹ منظور کیا ہے, اس ایکٹ میں اور سندھ کے ایکٹ میں کیا فرق ہے؟ آسمان کا فرق ہے نا. سندھ میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میئر جو ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہو رہا ڈائریکٹ ووٹ سے. پنجاب میں تو ڈائریکٹ ووٹ سے ڈسٹرکٹ میئر الیکٹ ہو رہا ہے, جیسے لندن کا میئر الیکٹ ہوتا ہے, سین فرانسسکو کا میئر الیکٹ ہوتا ہے, نیو یارک کا میئر الیکٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کے پاس جو ڈیولوشن میں اور پاورز ہیں وہ تو ان میچبل ہے. اس لیے جو پنجاب کا جو سسٹم اب آیا ہے اور KP کا جو سسٹم یہ آیا ہے, یہ تو ایک اتنا امپاورڈ سسٹم تو پاکستان میں کبھی رہا ہی نہیں. سو یہ جو سارے دونوں سسٹم جو پنجاب اور KP نے دیے ہیں, یہ تو ایک مشعل راہ ہے باقی حکومتوں کے لیے جس کے اوپر انہیں عمل درآمد کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گئے چوہے صاحب, آپ کا بہت شکریہ. خواصہ یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد پینل کے ساتھ دوبارہ واپس آئیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مین الحق صاحب, MKM کے ساتھ ان کا تعلق ہے, IT کے وفاقی وزیر ہیں. شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سندھ کی صوبائی وزیر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. امین صاحب یہ فرمائیے گا سر یہ ایشو کیا ہے سندھ کے اندر, اور یہ معاملہ سیٹل کیسے ہو سکتا ہے؟ جاوید بھائی, میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ کو کمپلیکیٹڈ ہر گزرتے دن کے ساتھ کیا جا رہا ہے. بہت آسان سی بات تھی. میرا خیال ہے کہ 2013 میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا تھا
اور اس وقت ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس کی وجہ ایک ریزن بھی دیا تھا. ریزننگ کیا تھی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے یعنی کہ 2003 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا یا اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ نعمت اللہ خان صاحب تھے اور اس سے پہلے میرا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب تھے شہر کے میئر رہ چکے کراچی شہر کے. تو ان کے ساتھ کیا تھا کہ وہ تمام اختیارات یعنی فائنینشیل کنٹرول بھی تھا, ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بھی تھا اور ان کے پاس وہ KDA بھی تھا, واٹر بورڈ بھی تھا, اسی طریقے سے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی وہ مینج کیا کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی 2013 میں ایک جسے کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عدوی اکثریت کی بنیاد پہ وہ تمام اختیارات لیے. اس کے بعد آپ سب نے دیکھا کہ وسیم اختر صاحب مسلسل پریس کانفرنس کرتے رہے کہ اختیارات نہیں ہے اور اس کا نتیجہ کیا آیا ہے کہ غالباً پچھلے سال 30 اگست کو جب ان کا ٹینور ختم ہوتا ہے اس کے بعد سندھ کی تمام اپوزیشن سیاسی پارٹیاں جو تھی چاہے وہ PTI ہو, PMLN ہو, GUI ہو, ANP ہو یا PSP ہو یا جماعت اسلامی ہو, سب کیا کہنے لگے کہ ایک بااختیار میئر ہونا چاہیے. اور ہمیں اس بات کی پوری امید تھی کہ یس پاکستان پیپلز پارٹی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جمہوری حکومت کے ساتھ چلتی ہے, وہ جو سمجھتی ہے کہ عوام کے رائے کے ساتھ آگے بڑھے گی. انفارچونیٹلی جو اسی مہینے جو سندھ اسمبلی میں جو 2021 کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ لے کر آئے, اس میں وہ تمام اختیارات جو 2013 میں لے چکے تھے اس میں مزید اضافہ کر دیا. اب انہوں نے کیا کیا کہ بیسک ہیلتھ انہوں نے چھین لیا, انہوں نے بیسک ایجوکیشن کو چھین لیا اور وہ تمام اختیارات جو جینے چاہیے تھے جو وعدہ کیا تھا وہ تمام کے تمام اسے سربرہم کر دیا, جسے کہتے ہیں کہ روک دیا. اور اب تمام سیاسی پارٹیاں حتیٰ کہ وہ سیاسی پارٹیاں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائز ہیں انہوں نے بھی کیا کیا, انہوں نے بھی کھلے پریس کانفرنس کر کے آل پارٹیز کانفرنس جس کے ایم کیو ایم نے انعقاد کیا اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کالے قانون کو واپس لے لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں there is only one option کہ یس پاکستان پیپلز پارٹی وسیع قلبی وسیع نظری کا مظاہرہ کرے اور یہ جو 2021 کا لوکل گورنمنٹ کالا قانون جسے پورا سندھ کے اپوزیشن ایک سوال ہے, پھر میں نے شہلا صاحب کی طرف جانا ہے. سوال بڑا سمپل ہے کہ اگر عددی برتری ہے تو پھر ظاہر ہر قسم کا قانون پاس ہو سکتا ہے. آپ کے پاس قومی اسمبلی میں عددی برتری تھی, آپ کولیشن پارٹنر ہے PTI کے, تو آپ نے 33 بل جو ہیں چند گھنٹوں میں پاس کروا لیے اور اپوزیشن یہی اعتراض کر رہی تھی کہ آپ نے عددی برتری کی وجہ سے یہ بل پاس کروا لیے اور یہ کالے قانون ہیں, نہیں ہونے چاہیے تھے. سیم اسی طرح اگر سندھ کے اندر ہو گیا ہے تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ وفاق میں آپ جو چاہیں کر لیں اور سندھ میں اگر دوسری عددی برتری والی پارٹی کرے تو آپ کو اعتراض ہو جاتا ہے. جاوید بھائی معاملہ بالکل اس کا الٹ ہے. سندھ میں کیا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کا آرٹیکل 140 یہ کیا کہتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو, پولیٹیکل اور فائنینشیل پاور منتخب میئر کے پاس ہونی چاہیے. آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے کہ there should be a 3-tier form of government, federal, provincial and the local government. ہونا کیا چاہیے کہ جو منتخب میئر بنتا ہے, جو منتخب ووٹوں سے منتخب ہو کر جو چیئرمین بنتے ہیں ان کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی آئین کے برخلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ہر جگہ پر ہر فورم کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور اسی وجہ کر میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بات اس سے بھی آگے بڑھی ہے. مخالفت نہیں ہے بلکہ اب لوگ روڈوں پہ آنا شروع کر رہے ہیں. MKM پاکستان فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہے. MKM پاکستان نے شہر کے تمام جگہوں پر میرا خیال ہے مظاہرے شروع کر دیے ہیں, بینرز آویزاں کر دیے اور کل اسی شہر کے اندر ریگل چوک کے اوپر خواتین کا بڑا مظاہرہ ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہو شہلا صاحب, دیکھیں اپوزیشن ہے اور اس میں بے شمار پارٹیز ہیں. دیکھیے PTI اٹسیلف ایک پارٹی ہے, MKM اسٹیک ہولڈر ہے, جماعت اسلامی اسٹیک ہولڈر ہے. جب یہ اپوزیشن جماعتیں آپ سے مطالبہ کر لی ہیں کہ آپ ایک اپنا دل بڑا کریں اور اگر میئر کراچی کا بننا ہے تو اس کو اختیارات بھی دے دیں, تو کیا اس میں پرابلم ہے؟ اس لیے نہیں کر سکے کہ MKM کو بھی بہت بڑا اعتراض تھا اور ہم سب کو بھی اعتراض تھا MKM کو کراچی کے حوالے سے اور ہمیں کراچی سمیت پورے سندھ کے حوالے سے کہ ہمیں پاپولیشن کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا ہے. لیکن 17 نومبر کو جب وہ 34-35 بل پاس ہوئے تو MKM کو کچھ بھی نہیں ہوا اور سینسس والی جو بات تھی وہ دور ہو گئی. اسی طرح MKM کو جب بھی کچھ نہیں ہوا جب ایز گورنمنٹ انہوں نے پنجاب اور اسلام آباد میں یہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے یہ جو ہے آرڈیننس کے تھرو لگایا, جہاں پہ جو ہے بالکل بشاورت کی گئی. نون لیگ جو ہے اس کو اعتراض نہیں ہے, ہم نے اس کو لیٹر دیا تھا. جب انہیں بل سمجھ میں آیا تو انہوں نے کہا افسوس ہے کہ ہم نے لیٹر پہ
सजेशंस नहीं भेजी। तो मैं मानती हूँ कि उस तरह से मशावरत नहीं हो सकी थी लेकिन बाद में फिर गवर्नर साहब के पास सीएम साहब गए और उन्होंने सारे बातें रखी। तो उन्होंने कहा कि हम डीएमसी खत्म नहीं करना चाहती, पीपल्स पार्टी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन एमकेएम ने काफी दफा ये बात कही थी कि टाउन होना चाहिए, तो हमने टाउन कर दिए। फिर नेमतुल्लाह खान साहब हों, अली गौहर मेहर हों, खुद फारूक सत्तार हों, या इनके जो रह चुके मुस्तफ़ा कमाल, ये काउंसिल के मेंबर नहीं थे मेयर होने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मेंबर होना चाहिए, हमने वो बात भी मान ली। फिर इनको आइन के मुताबिक सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए, मेयर का इंतखाब हो या कुछ हो, इन्होंने कहा शो ऑफ हैंड होना चाहिए, हमने वो भी मान लिया। फिर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, ये 2013 की बात कर रहे हैं, उसमें सफ़ा 31 से सफ़ा 81 तक जाए, 50 सफ़े मेयर के इख्तियारात के, जिसमें से 5 सफ़े ये हैं कि कौन कौन से टैक्सेस वो कलेक्ट कर सकता है, इस पर भी मैं बात करूंगी। और अभी जो है हमने उन तमाम टैक्सेस के साथ साथ जो कहीं भी, मेरा चैलेंज है, परवेज मुशर्रफ ने भी नहीं किया होगा और जो ये हुकूमत है एमकेएम भी उसमें शामिल है, तो चाहे पंजाब का हो, केपी का हो, इस्लामाबाद का हो, बलूचिस्तान का हो, कहीं के भी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में मेयर को एक्साइज इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका टैक्स कलेक्ट करने का इख्तियार नहीं होगा लोकल गवर्नमेंट को, जो पहले सिंध गवर्नमेंट क्या करती थी और इन्हें दिया करती थी, अब ये खुद कर सकते हैं। अगर ये इख्तियार कहीं मिला है तो मुझे बताएं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि कभी कभी कुछ एनॉमलीज सी आ जाती हैं, तो वो हमारा इख्तियार होता है काबीना का कि हम उसे सही कर लें। मिसाल के तौर पर पहले जो बर्थ सर्टिफिकेट और मुख्तलिफ चीज़ें थी, निकाहनामा के शादी के सर्टिफिकेट और पतन डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, ये जो है डीएमसी के इख्तियार था, लेकिन कानून में केएमसी भी आ गया था, अब हमने यूनियन कमेटीज को दे दिया। तो ये जो एनॉमली थी ये काबीना भी कर सकती है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं असेंबली को दें, हमने असेंबली को इख्तियार दे दिया, 9th शेड्यूल भी डाला, सारे इख्तियारात असेंबली को दे दिए। अच्छा, वाटर बोर्ड का अपना अलग कानून है, लेकिन हमने ये किया, उससे पहले भी कभी मेयर उसका चेयरमैन नहीं हुआ, को चेयरमैन नहीं हुआ, हमने वाटर बोर्ड का भी को चेयरमैन इन्हें किया है। इससे पहले ZMCs कचरा उठाती थी, जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास की कि हम नहीं कर सकते, तो फिर जो है सॉलिड वेस्ट को डाला गया। अब सॉलिड वेस्ट के भी को भी यही हेड करेंगे, डीसी इनको जो है डीसी इनके बाद होगा। तो मुझे बताएं कि कौन सा मजीद इख्तियार चाहिए। और एमकेएम ने तो एक भी अमेंडमेंट पेश नहीं की, उस दिन भी जो सारी बदतमीजी हुई उसमें पीटीआई थी और राबिया असफर निजामी की अमेंडमेंट थी, वो खड़ी रही, पेश नहीं की पीटीआई की, और आरिफ जतोई साहब की 2 अमेंडमेंट थी जो टेकअप की गई। तो मुझे बताएं हमने कब इन्हें मना किया और अब इन्हें मजीद क्या इख्तियार चाहिए? इनको एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात भी दिए, हेल्थ और आपका शैला साहब जवाब आ गया। अब मैंने अमीनुल हक साहब से पूछना है कि जब आपके पास एक ऑप्शन था कि आप तरमीम पेश कर सकते थे अब सूबाई असम्बली में, तो आप उस वक्त क्यों नहीं बोले? और आपको मजीद क्या क्या इख्तियार चाहिए, ये अमीनुल हक साहब ने जवाब देना, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अमीर साहब, आपने शैला साहबा का जवाब सुना, वो बड़ी क्लैरिटी है उनके जवाब में। वो आपसे पूछ रही हैं कि आपको मजीद क्या क्या चाहिए। मैं अर्ज करता हूं कि देखिए असल में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 डिफरेंट फेसेस है। जब वो इस्लामाबाद में होते हैं तो जमहूरियत की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं। जब वो सिंध में होते हैं तो हमेशा शाविनिज्म की गुफ्तगू करते हैं, सिंध कार्ड को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल आप ये देखिए कि इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा कि सीक्रेट बैलेट खत्म कर दिया गया, हमने टाउन सिस्टम कर दिया। अरे भाई, आपने 20 इख्तियारात वापस लेने के बाद 2 चीजें बेहतर कर रही हो तो मसले का हल नहीं है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और फाइनेंशियल पावर आप मुंतखब मेयर को दे। और देखिए जावेद भाई, हम इतने ब्रॉड माइंड किस्म के लोग हैं कि हम ये नहीं कहते कि कराची के मेयर को दे, हम कहते हैं लाड़काना के मेयर को भी दे। इन्होंने जो बात की वाटर बोर्ड के हवाले से बात की या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की, मैं अर्ज कर देता हूं। देखिए इन्होंने कितनी चालाकी से काम करते हैं। इन्होंने एक तरफ मेयर को इसका कहा कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन बन जाए, दूसरी तरफ उसके ऊपर एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी। उस स्टीयरिंग कमेटी का चेयर कौन करेगा? वजीर करेगा। और उस स्टीयरिंग कमेटी के पास क्या पावर होगी? वो चाहे जिस कंपनी को, चाइनीज कंपनी या बाहर की जो भी कंपनी, हायरिंग एंड फायरिंग उसके पास होगी, HR के पावर उसके पास होगा, फाइनेंशियल पावर उसके पास होगा, और साथ साथ जो मिशनरी की जो मूवमेंट होगी वो भी उसके पास होगा। तो मेयर क्या होगा? वहां पे एज ए पपेट काम कर रहा होगा। इसी तरीके से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से देख ले कि जब
میرا خیال ہے پورے دنیا کے اندر یہ قانون ہے, پاکستان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اگر میرے اور آپ کے گھر کے سامنے گٹر بہ رہا ہوگا تو اس کا معاملہ کون دیکھے گا؟ ڈیفینیٹلی اس علاقے کا یو سی کا چیئرمین دیکھے گا, یا میئر دیکھے گا, ڈسٹرکٹ چیئرمین دیکھے گا. لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ کر دیا گیا ہے. اسی طرح کے پانی کی صورتحال ہے. میرا خیال ہے یہ تمام پاور جو سندھ گورنمنٹ اپنے پاس رکھ رہی ہے, ہونا یہ چاہیے کہ پاور کو ڈیوالو کرے. امین صاحب, آپ یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی, جماعت اسلامی اور آپ یعنی اپوزیشن پارٹی سندھ کی یہ چاہتی ہیں کہ اس ایکٹ کو منسوخ کر دیا جائے اور نیا ایکٹ بنایا جائے آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق یا آپ کو کنسلٹ کر کے؟ دیکھیں, ایم کے ایم پاکستان جمہوری طریقہ کار کے حساب سے آگے چل رہی ہے. ہم نے اسمبلی میں اس کی مخالفت کی, ہم نے پریس کانفرنس کر کے اس کی مخالفت کی, اور آخری اسٹیج کیا تھا؟ آخری اسٹیج یہ تھا کہ اپنے عوام, اپنے سپورٹر, اپنے ووٹر کے پاس جانا. ہم نے وہ بھی کام شروع کر دیا. ہر علاقوں میں ہم نے احتجاج شروع کر دیا. احتجاج کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہم نے براڈ بیس کیا اصل میں جو پیپلز پارٹی کو پریشانی یہ ہے کہ سندھ کی تمام اپوزیشن پارٹیاں, چاہے وہ جیسے میں نے کہا وہ جماعت اسلامی ہو, پی ایس پی ہو, اے این پی ہو, جی یو آئی ہو, پی ایم ایل این ہو, یا پی ٹی آئی ہو, اس تمام ون ایجنڈے پہ متفق ہے کہ یس 2021 کے کالا قانون کو منسوخ کیا جائے. ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش ہے جو اب سوال یہ ہے جو وعدہ اگر سندھ گورنمنٹ اس کو منسوخ نہیں کرتی تو آپ بلدیاتی الیکشن میں شریک نہیں ہوں گے؟ آج جاوید بھائی, ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, ہم کسی جگہ پر کوئی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہتے, لیکن یس ہمیں اپنے ووٹر پہ, اپنے سپورٹر پر, اپنے شہر پہ, اپنے صوبے پہ مکمل اعتماد ہے کہ ہر صورت میں ہم جمہوری طریقہ کار کے عین مطابق جو ہم نے مظاہرہ شروع کیا, روڈوں پہ آنا شروع کیا, اور جس طرح میرا خیال ہے کہ دھمکی دی ہے بلاول بھٹو صاحب نے کہ ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے, تو ہم کوئی گھبرانے والے لوگ نہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں. سیاسی طور پر سیاسی میدانوں میں ان سے مقابلہ کریں گے, اور آخری جو حل ہوگا میں سمجھتا چیف منسٹر ہاؤس ہوگا, چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا. اس وقت تک ہم بیٹھک کریں گے جب تک کہ اس کالے قانون کو منسوخ نہیں ہو جاتا. شیلے صاحبہ دیکھیں, اب آپ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے امینڈ کر لیں, کچھ دے دیں کچھ لے لیں, بجائے اس کے کہ وہ چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیں. اچھا دیکھیں, دو باتیں میں بھی پھر اسی لہجے میں بات کرتی ہوں کہ ایم سی ایم بھی دو چہرے رکھتی ہے. ایک وہ چہرہ جب وہ کراچی میں ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ صوبہ ڈیوائیڈ ہو جائے, اور ایک وہ چہرہ جب وہ فیڈرل میں جاتی ہے تو اس بات پہ نہیں بولتی کہ سب کے لیے تو 4 روپے 75 پیسے بجلی بڑھائی, کراچی کے لیے 1 روپے 75 پیسے زیادہ کیوں. اس بات پہ نہیں بولتی کہ یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرنے والا صوبہ سندھ ہے تو اس کو مکین کو گیس کیوں نہیں مل رہی. اس بات پہ نہیں بولتی کہ وہ جو 161 ارب روپے دیے تھے وہ کہاں گئے, صرف اپنے ڈیولپمنٹ کے کروڑوں روپے لے کے بیٹھ جانے سے خاموش ہو جاتے ہیں. اس بات پہ نہیں بولتی ہے کہ این ایف سی میں پیسے پورے کیوں نہیں دیے جاتے. اس بات پہ بھی نہیں بولتی کہ ہم گورنمنٹ ہیں, پارٹ آف گورنمنٹ ہے. سندھ گورنمنٹ نے تو اپنی لوکل گورنمنٹ کی مدت پوری کی, واحد صوبہ ہے. ہم نے اس گورنمنٹ پنجاب میں جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو کیوں اڑا دیا؟ سندھ گورنمنٹ تو بل لے کے آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں, ہم نے آرڈیننس کیوں تھوپ دیا؟ بہت اچھے ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اور ساتھ کے ساتھ بڑی چیمپئن بنتی ہے. کراچی میں جو انڈر کاؤنٹ ہوا وہ انہوں نے 34-38 بل منہ میں ستو لے کے پاس کرا دیے. تو ہمیں بھی آپ کے چہرے پتہ ہے. اب آ جاتی ہوں میں اصل بات پہ. آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹو پاور, یہ آپ اٹھائیں جو ہے شیڈیول 11, اس میں جو ہے ایڈیشن کیا گیا ہے جس میں آپ کو, اگر میں غلط نہیں پڑھ رہی, رومن میں لکھا ہوا ہے, بہرحال اس میں آپ کو تمام ایڈمنسٹریٹو پاور دیے گئے. ایجوکیشن, پرائمری ہیلتھ, سیکنڈری ہیلتھ, لا اینڈ آرڈر, ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, میونسپل کمیٹی, امپاورمنٹ آف ویمن, ریلیجیس افیئر اینڈ اسپورٹس. دیکھیے ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے یہ پروونشل میٹر ہے. ابھی جب کیا کہتے ہیں پینڈیمک آیا تو ہمارے جو لوکل گورنمنٹ کے ہاسپٹلز تھے اور بی ایچ یو تھے وہ سفر کر رہے تھے. اس میں نمبر آف ڈاکٹرز نہیں ہیں کیونکہ ہم 7 سال سے ریکروٹمنٹ نہیں کر سکے. ہمارا جو ہے پبلک سروس کمیشن ہولڈ ہوا تھا. ہم نے کہا کہ یہ نہیں چلا سکتے تو ان کی مانیٹرنگ انہیں دی گئی ہے. پھر میں چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے, آپ کو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ اگر چیف منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ ہو گیا, نہ وہ اندر جا سکیں گے نہ باہر جا سکیں گے, تو آپ کے لیے تو بڑی امبیرسنگ صورتحال ہوگی. اچھا میں اس کا بھی جواب دیتی ہوں. 4 مئی
2018 کا اخبار دیکھیں تو آپ کو فیصل واؤڈا کے پورے چارجز نظر آئیں گے کہ 20 مہینے میں 16.5 ارب روپے میئر کو دیے گئے. تو دیکھیں ابھی بھی یہ پہلے کہتے تھے میئر کچرا نہیں اٹھا سکتا. بھائی میئر کا کام نہیں ہے کچرا اٹھانا, پرویز مشرف کے بھی قانون میں نہیں تھا, زیڈ ایم سیز کا ہوتا ہے. جب انہوں نے ریزولوشن دے دی تو ہم نے پھر یہ سالڈ اینڈ ویسٹ کو دیا تھا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیونکہ چند سیکنڈ آگے امین صاحب کو جواب دینا چاہیں تو آپ رہیے. ہماری طرف سے کھلی آفر ہے, ہماری طرف سے کھلی آفر ہے کہ کوئی بھی کوئی امینڈمنٹ لے کر آئے, لیکن اگر یہ والے بینر کہ دیہی سندھ کے لوگ کراچی کے فیصلے نہیں کریں گے تو بھائی آپ بھی اورنگی ٹاؤن کی ایک سیٹ سے فیڈرل منسٹر کیسے بن گئے, عمران خان صاحب ٹھیک ہو گیا جی. امین صاحب دیکھیں بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے کہ جو میری چھوٹی بہن ہے, بڑے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں, انہوں نے بات کی کہ ڈیولپمنٹ پیکیج کے حوالے سے بات کی. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اگر آپ پورے پاکستان کے دارالحکومت کو دیکھتے ہیں, پشاور دیکھتے ہیں, کوئٹہ دیکھتے ہیں یا لاہور دیکھتے ہیں, تو کیا وفاقی حکومت میں ترقیاتی کام کرا رہی ہے؟ نہیں. مجبور حالت میں کراچی کے اندر وفاقی حکومت کو انوالو ہونا پڑ رہا. آج اگر جناح ہاسپٹل ہے, NICBD ہے, NICH ہے, لیاری ایکسپریس وے ہے, کس نے بنایا؟ وفاقی حکومت نے بنا کے دیا. اسی طریقے سے اگر آپ 1.8 آپ کو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی بات بھی, اگر تھوڑی سی بھی شرم ہوتی ہے کب بنایا تھا؟ میری بات سے سن لینا. میری بہن آپ کو نہیں پتا, آپ ہسٹری پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. جناح ہاسپٹل, NICBD, NICH, لیاری ایکسپریس, سن لینا. میں نے کتنے NICBD جو تھا میری حرف تو سن لینا. میری حکومت نے کہا وہ اس کو لے لے گی, میری بہن میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی. میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی. آپ کی باری آئے گی, آپ بالکل گفتگو کیجئے گا. آپ اس کو ڈینائی کرنا چاہے بالکل ڈینائی کریں. اسی طریقے سے میں آگے بڑھتا ہوں 1.1 ٹریلین کی بات کی. آپ یہ دیکھیں, امین صاحب چند سیکنڈ آگے کنکلوڈ کریے. افسوس آتا ہے, میں کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اگر گرین لائن کا منصوبہ, K4 کا منصوبہ ہو, کراچی کو 52 فائٹ ٹینڈر دینے کی بات ہو, تو کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ صوبائی حکومت کی. ان کی ناکامی نہیلی نظر آئے تو بحالت مجبوری فیڈرل گورنمنٹ یہ چیزیں دے رہی ہیں. سینسس کی بات کی گئی, پاکستان کے 70 سالہ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, 17 سال بعد 18 سال بعد سینسس کا انعقاد ہوتا ہے. لیکن MKM پاکستان کی کوششوں کاوشوں کے بدولت کیا ممکن ہوا کہ 5 سال کے مختصر وقفے کے اندر جو دوبارہ سینسس ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے کیا کیا کہ 2023 کو جو الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ نئی مردم شماری کی بنیاد پر ہوگا. تو جہاں MKM کو موقع ملتا ہے, میرا حال کام کرتی چلے. اچھا, آپ کے امین صاحب بہت شکریہ. شیلہ راضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. خاصا سیاست کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا, لیکن اگر سیاستدان بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو پھر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میری تمام سٹیک ہولڈر سے درخواست ہے کہ ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کریں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ان کو حل کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.